उसी की वजह से हमारे खुलफा, हमारे जो अइम्मा अरबा उन्होंने कबूल किया है। और यही उस मसले का हल हो जाएगा। जो अहले हदीस हज़रात इसके ऊपर जो है चैलेंज भी शायद करते हैं, कोई साबित कर दे हुजूर से 20 में करते हैं तो हम इतने लाख, हम भी कहते हैं कि हुजूर से साबित नहीं है। कौन कहता दावा ही नहीं? ये तो हजरत उमर का फैसला है। हजरत उमर का फैसला, खलीफा राशिद का फैसला, उसको उम्मत ने कबूल किया है, लिहाजा वो निजाम है, रहेगा। और यही जो है आपको मालूम है, हालांकि यहाँ अक्सरियत जो है वहां पर वो अहले हदीस हज़रात की है सऊदी अरब में, हरमैन में वही 20 रकात तरावी होती है, इसलिए कि वो उनका जो ऑफिशियल मसलक है वो मसलक हम्बली, हनफी नहीं है, वो हम्बली मसलक में भी यही है, शाफी में भी यही है, मालिकी में तो 36 तक की रिवायतें मौजूद है, 36 रकात। लेकिन यह है कि ये है वो 20 रकात तरावी का मामला, उसकी नफी मेरी बात से न समझ लीजिएगा, वो ठीक है, हजरत उमर का फैसला है। फिर ये कि ये आसान तरीन है कि इशा के साथ ही मुत्तसिल पढ़ ली, और आज तो हमारी नींद का कोई हिस्सा उसमें जाता ही नहीं, कौन सोता है उससे पहले सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि कुरान कहेगा मैंने इसे नींद से रोके रखा, इसका हक कहां अदा हुआ? इसका हक तो अदा होगा कि तिहाई वरना निस्फ शब के लगभग आप जागे कुरान के साथ। अब समझिए इसकी गर्ज़ो गायत क्या है। अगर कुरान रमजान का ये दोगुना प्रोग्राम सामने आ गया, असलन जो मतलूब है दिन भर का रोजा और रात के अक्सर हिस्से का कम से कम निस्फ शब जो है उसमें जागना कुरान के साथ। अब इसकी जो हिकमत और गर्ज़ो गायत है वो भी अब आप 2 दर्जों में समझिए। रमजान का अब 2 अच्छा प्रोग्राम, दिन में रोजा रखो, इस रूह को मुतमईन करो, इस रूह को मुतमईन करोगे, इसमें जिस्म को मुतमईन करोगे, हैवानी वजूद को, तो ही इस रूह को कुछ रिलीफ मिलेगा। भारी बोझ किसी के कदमों में पड़ा हुआ है, वो कैसे ऊपर उठेगा? जरा उसके नीचे जो वजन है, लंगर भारी है, जहाज का कैसे चलेगा? लंगर तो उठाओ। तो इस तरीके से वो जरा बोझ से उसको थोड़ा सा नीचे करो, रात को खड़े हो जाओ, अब अपनी रूह पर नाजिल करो अल्लाह के कलाम। तेरे जमीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशाहिद राजी न साहिब कशाफ। अब ये फुहार पड़ रही है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर इसको जज्ब होना चाहिए। इससे क्या होगा? रूह को तक़वियत हासिल होगी। इसको मिसाल से पहले समझा दूं, कोई शख्स प्यास से मर रहा था, इस दर्जा प्यासा था कि उसके ऊपर बेहोशी भी तारी हो गई। कोई शख्स आया, उसने पहले उसको पानी के छींटे दिए, कुछ होश में आया, अब उसे पानी का कोई कटोरा लगा दिया उसके मुंह से। पानी के एक घूंट की जो लज्जत उसे इस वक्त महसूस होगी, क्या कभी जिंदगी में किसी को महसूस हो सकती है? ये पानी कितनी बड़ी कीमत है, कीमती है। ये तो उसी से पूछे जिसे शख्स प्यास लगी थी और प्यास की वजह से बेहोश हो गया। उसे पानी का एक घूंट, जैसे कि आप तसव्वुर कर सकते हैं, प्यास से कोई मर रहा हो बादशाह, वो अपनी पूरी सल्तनत दे देगा, मुझे एक कटोरा पानी दे दो बाबा, लो सल्तनत, जान से जा रहा हूं मैं तो। उस वक्त पानी की कदर, अभी रमजान शुरू नहीं हुआ है, शाबान का आखिरी दिन है, तो वो कमिंग इवेंट जो है रमजान मुबारक, उसका साया आ गया है तुम पर, इसलिए हुजूर ने वो लफ्ज इस्तेमाल किया, कद अग़ल्लकुम, ज़िलाल कहते साए को, कद अग़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, बड़ी अज़मत वाला महीना है, शहरुन मुबारकुन, बहुत बरकत वाला महीना है, शहरुन फीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, इसमें एक रात वो भी है, वो महीना जिसमें एक रात वो भी है जो 1000 महीनों से अफज़ल है। इन्ना अज़ल्नाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अब जो अगले 2 जुमले हैं वो नोट कीजिए, जअलल्लाहु सियामहु फरीज़तन व क़ियाम लैलिही ततव्वुअन। अल्लाह ने ठहराया है, करार दिया है इसका रोजा रखना तो फर्ज के दर्जे, और इसकी रात का क़याम ततव्वु के दर्जे में, अपनी मर्जी पर, अपनी ख्वाहिश पर, नफल के तौर पर यह तुम पर लिख दिया गया है, लिखा तो गया है, जाला तो है। मजहूल का जो पहला मफूल है वो क्या है? जाला का मजहूल अव्वल क्या है? दिन का रोजा, और मजहूल सानी क्या है? क़याम लैलिही, रात को खड़ा रहना। अब ये रात का खड़ा रहना, इसकी कितनी मिकदार होगी, कहां से मालूम करेंगे? कुरान से। जब ये लफ्ज आया है सूरह मुज़म्मिल में, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरान तर्तीला। ये मानिए, लिहाज कब्बल में लिपट कर लेटने वाले, खड़े रहा करो रात को सिवाय उसके थोड़े से हिस्से के, यानी आधी रात या उसमें थोड़ा सा कम कर लो, जिसे फिर कहा मुफस्सिरीन ने 1/3 रात कम से कम, और ज़िद अलैहि, या आधी पर भी कुछ ज्यादा करो, ये 2/3 रात हो गया। वरत्तिलिल क़ुरान तर्तीला, और कुरान को उतारा करो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये तरतील, तफरील, तंजील, जैसे कुरान थोड़ा थोड़ा मोहम्मद पर नाजिल हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ही थोड़ा 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 कुरान अपने अंदर उतारो, हैमर इट डाउन, अपने ज़हनों में उतारो, अपने कल्ब में उतारो। इसके लिए रात को खड़े रहो, और क़ियामुल लैल कम से कम 2.5 शब के ऊपर इत्लाक़ होगा, इससे कम पर तो इत्लाक़ ही नहीं।
اگلی حدیث پڑھیے، اور یہ ہے جو عام طور پر ہر مسجد میں بھی آج کل خوب یہ گونج رہی ہوگی حدیث بیان ہوتی ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے، اس سے اونچا تو درجہ سند کے اعتبار سے تو حدیث کا کوئی اور درجہ اس سے اونچا ہے نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا رمضان مبارک کے دوران اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اس سے اجر و ثواب کے حاصل ہونے کی امید میں، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، کھڑا رہا ہے جیسے ساما، میں نے شروع میں آپ سے عرض کر دیا تھا یہ مصدر ساما یقوم صوما قام یقوم قیاما، ومن قام رمضان، جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، پورے رمضان کے دوران کھڑا رہا ایمان و احتسابا کی شرط پھر وہی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، وہی اجر اس کا بھی ہے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو خاص طور پر لیلۃ القدر میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اب یہ قامہ اور سامہ جیسے آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل ہو کر، اس کو نوٹ کر، من صام رمضان من قام رمضان، کیا یہ 1 گھنٹے کی تراویح جو ہے اس پر پوری اترتی ہے کہ نسبت خاک رابع عالم پاک کو تک کوئی اس میں ریشو پروپورشن جو تھی نہیں؟ اگلی حدیث بھی پڑھ لیجیے، یہ وہی آگے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا، بہت ہی زاہد منش، بڑے عابد، ہر روز روزہ اور پوری رات نماز پڑھتے تھے، 2 راوی ہیں اس کے۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا، اے رب، اے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو روکے رکھا کھانے پینے سے اور شہوت سے دن کے وقت، فشفینی فی، میری وجہ سے رکا رہا، یہ کھانے کو اچھے سے اچھے جو ہے وہ موجود تھے کھانے، اور پینے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب، یہ رکا رہا میری وجہ سے کہ روزہ رکھا ہوا تھا، اور جیسا میں نے کہا مطبوعہ بیوی موجود تھی لیکن رکا رہا، تھامے رکھا اس نے اپنے آپ کو میری وجہ سے، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول ہو۔ وَيَقُولُ القرآن، اور قرآن یہ کہے گا، منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے روکا رکھا رات کو سونے سے، فشفینی فی، تو پروردگار میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، فیشفعان، تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا روزہ 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا ہے؟ تو یہ قیام جو ہے یہ 1 گھنٹے کا کیسے ہو گیا؟ تو میں نے پہلے کوسچن مارک آپ کے ذہن میں کھڑا کر دیا، اب جواب سنیے اس کا۔ جواب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اسے فرض نہ کیا جائے، اس کو معلوم ہے، عالمان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون، اللہ کے علم میں ہے میرے کوئی بندے ہوں گے بیچارے غریب مزدور، دن پر مشقت کریں گے، محنت کریں گے، وہ روزہ ہی رکھ لیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ رات بھر کا قیام کیسے کریں گے؟ 2/3 رات کیسے کر جائیں گے؟ آدھی شب کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا فرض نہیں کیا، حضور نے بھی فرض نہیں کیا، نہ اس کو آپ نے لازم کیا، نہ اس کے لیے وہ زوردار جو لوگوں سے کہا کہ ضرور پڑھو، چھوڑ دیا پڑھو، اصل لوگ پڑھتے تھے اپنے طور پر۔ اب یہ کہ کوئی آدھی رات کھڑا ہے، کوئی 1/3 رات ہے، کوئی پوری رات ہے، ہاں کہ اللہ کے بندے، لیکن 3 دن حضور نے یہ باجماعت نماز پڑھا دی، لیکن پڑھائی ہے وہ تہجد کے وقت، یعنی لوگ رات کے وقت جو بھی ہے کھڑے ہیں، جاگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ خاص تہجد کے وقت آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو لوگ جمع ہو گئے، آپ کے گرد جمع ہو گئے، آپ نے 3 دن یہ 8 رکعتیں جو تہجد کی حضور کی ہوتی تھی وہ آپ نے 8 رکعتیں پڑھائی باجماعت، لیکن وہ وقت تہجد کا تھا، یہ نوٹ کر لیا۔ 4تھے دن بھی صحابہ منتظر رہے، کیا حضور برآمد ہوں گے، تشریف لائیں گے؟ نہیں آ رہے حضور، تو کچھ کھنگار بھی رہے ہیں، کہیں پتہ نہیں حضور کہیں اونگ نہ آ گئی ہو تو ہماری آوازوں سے جاگ جائیں، پھر بھی نہیں آئے حضور۔ اگلے روز آپ نے فرمایا کہ میں جان بوجھ کر نہیں آیا، میں اگر یہ متواتر تمہیں پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ رافت و رحمت، بالمومنین رؤوف الرحیم، جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے رحمان الرحیم ہونے کی، بالمومنین رؤوف الرحیم، یہ محمد الرسول اللہ کی ہے، تم پر یہ سختی جو ہے یہ تمہارے لیے قابل برداشت نہیں ہوگی، لہذا میں نے یہ 3 دن سے پڑھائی ہے، اگر مسلسل پڑھاتا تو فرض ہو جاتا۔ یہاں تک تو ہے حکمت نبوی کا معاملہ، اب آیا حکمت صحابی یا حکمت خلیفہ راشد۔ یہی معاملہ رہا حضور کی حیات طیبہ کے دوران، یہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران، یہی حضرت عمر کا بھی ابتدائی دور، لیکن دور خلافت عمر فاروق کے دوران یہ واقعہ آیا کہ حضرت عمر داخل ہوئے مسجد میں، دیکھا رات کے وقت، ابھی کوئی باجماعت تراویح کا کوئی انتظام نہیں تھا، آپ نے دیکھا کچھ لوگ مسجد کے اس کونے میں کھڑے ہیں، حافظ ہے، صحابہ تو حافظ نہیں ہوتے تھے نا،
تو کوئی حافظ ادھر انہوں نے 5 6 7 8 آدمیوں نے کسی حافظ سے وہ گزارش کی، وہ انہیں قرآن سنا رہا ہے، وہ کھڑے سن رہے ہیں، کوئی دوسرے کونے میں ایک دم گٹا ہے، کوئی تیسری طرف ہے، کہیں ہے، تولیوں کے اندر لوگ جو ہے وہ قیام اللیل کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سب جمع ہو جائیں امام کے پیچھے، اور پھر یہ کہ اسے عشاء کے ساتھ متصل رکھتے تاکہ جس کو کہتے ہیں عربی میں ما لا یترک کلہ لا یترک کلہ، اگر کوئی شے کل کی کل حاصل نہیں ہو سکتی تو کوئی شخص بھی مسلمان بالکل محروم نہ رہ جائے، کم سے کم یہ 20 رکعت تراویح تو پڑھے اور قرآن سن لے تاکہ کسی نہ کسی درجے میں تو اس کا بھی حصہ ہو جائے اس کی برکات میں سے۔ یہ ہے حکمت حضرت عمر فاروق کے فیصلے کی۔ اور چونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ وجہ ہے کہ فقہاء اربعہ جو ہیں ہمارے وہ سب کے سب اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ حضرت عمر کا، عمر خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا یہ نظام بن گیا تراویح کا۔ اب میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن جو شخص سمجھتا ہے کہ اس سے اصل حکمت اور غرض و غایت پوری ہو گئی وہ مغالطے میں مبتلا ہے۔ یہ تو علی الاقل کم سے کم اس درجے میں کہ ہر مسلمان کم سے کم اس درجے تک تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لے اور وہ اس سے محروم نہ ہو بالکل ہی۔ ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، اس درجے میں حضرت عمر کا فیصلہ ہے اور اسی کی معلوم۔ آپ کی روح بے ہوش، آپ نے روزہ رکھ کر اسے کچھ تھوڑا سا ریلیف دیا، چھینٹے ڈالے، اب رات کو آپ نے یہ آب حیات مام مبارکہ، دیکھیے مبارک کا لفظ دو چیزوں کے ساتھ قرآن میں ہے، مام مبارکہ، بارش جو آسمان سے اترتی ہے یہ پانی مبارک ہے، برکت کہتے ہیں اسے ہے جو کسی شے کی مخفی جو قوتیں ہیں انہیں اجاگر کر کے باہر لے آئے، یہ برکت ہے۔ زمین کے اندر روئیدگی ہے، بارش برسی، اندر سے نکل آیا۔ اسی طرح کتاب مبارک، یہ کتاب مبارک ہے، یہ کتاب مبارک ہے، یہ تمہارے اندر سے تمہاری سوئی ہوئی روح کو بیدار کر کے پھر اسے غذا دیتی ہے۔ اب جب وہ قرآن کو پڑھے گا یا اس کو قرآن اس کے اندر جائے گا اسے معلوم ہوگا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ یہ ہے شکر جو پیدا ہوگا اب اس کی گہرائی کے، اس کے دل کی گہرائیوں میں۔ شکر کے معنی کیا ہے؟ احسان کی قدر شناسی۔ شکر کو امام راغب نے 3 مرحلوں میں بیان کیا ہے۔ شکر بالقلب، پہلے تو آپ کو معلوم ہو جو نعمت کسی نے دی ہے کتنی بڑی ہے، یہ احساس نہیں ہے کسی بچے کے ہاتھ میں آپ نے ہیرا رکھ دیا، اسے کیا پتا یہ ہیرا ہے یا یہ کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے، وہ کیا کرے گا اس کی قدر، بلکہ ٹافی دیں گے تو وہ سمجھے گا کہ یہ زیادہ اچھی چیز دی ہے، مجھے اس پتھر کا میں نے کیا کرنا ہے، اس لیے اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ ہیرا ہے۔ جب تک کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس نہ ہو اس کے متناسب پروپورشنل شکر آپ کر ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ کو زبان سے شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، زبان سے شکر ادا کرنا، پھر اس کا شکر کا حق ادا کرنا ہے، اس نعمت کو استعمال کرنا ہے۔ اگر نعمت لا کے رکھ دی تو بھی یہ ناشکری ہے۔ کسی بچے کو لا کر کسی اس کے والد نے کتاب دی بڑی عمدہ اور وہ بڑا مہذب بچہ ہے، تھینکس ڈیڈ یا ڈیڈی، اسے شکریہ ادا کر دیا، پھر کتاب لا کے جو رکھی کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں، تو ناشکری کر رہا ہے یا شکر کر رہا؟ زبان سے تو شکر ادا کیا تھا تو ناشکری کر رہا، لاقدری کر رہا، اس کو پڑھا ہی نہیں۔ قرآن کا شکر کیا ہوگا؟ وہ میرا کتابچہ جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اگر وہ سمجھیں گے تو کہ میری پوری دعوت قرآنی کی جڑ اور بنیاد۔ 2 چھوٹے چھوٹے کتاب تھے، 167 میں لکھا تھا اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام، یہ اسلام کی ریوائول کیسے ہوگی، اس کی شرط لازم کیا ہے، اصل کام کیا ہے۔ ہم نعرے لگانے پر آ گئے ہیں، جلوس نکالنے پر آ گئے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، تلواریں بھی اٹھا لی ہیں، گولیاں بھی کھا رہے ہیں، جانے بھی دے رہے ہیں، اصل کام نہیں کر رہے۔ وہ اصل کام کیا ہے؟ یہ 67 کی میری تحریک ہے، اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام۔ اور پھر 68 کی میری 2 تقریریں تھیں جب میں نے جمعے کا خود خطاب کیا تھا مسجد خضرہ سمن آباد میں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ اس کو مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اس کو پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اس کو سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرو جیسے کہ عمل کا حق ہے، اور اسے 4 دانگے عالم میں پھیلاؤ۔ یہ تمہارے پاس امانت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت پہنچاؤ۔ کس نے فرمایا؟ محمد رسول اللہ۔ مفشو ہو، عام کرو اسے، پھیلاؤ۔ 5 حقوق ہیں مسلمان پر، لیکن یہ سارے حقوق کب ادا ہوں گے؟ جب قرآن کی نعمت کی قدر ہو جائے، معلوم ہو کہ یہ کوہ نور ہیرا ہے، یہ کوئی کانچ کا ٹکڑا نہیں ہے، کوہ نور ہیرا ہے، تب معلوم ہوگا اس کی کتنی حفاظت آپ کریں گے، جس نے دیا ہے اس کا کتنا شکر ادا کریں گے، پھر یہ کہ اسے کیسے سنبھال کر رکھیں گے۔ لیکن یہ کہ اگر قرآن کا شکر ہی نہیں ہے، قرآن کی نعمت کا احساس ہی ہوا خیر مما یجمعون، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔
ہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. دنیا میں انسان جو کچھ جمع کرتا ہے، جائیداد، مال، دولت، ہیرے جواہرات، زیورات اور کوئی اینٹیکس، کوئی جو ہے وہ ڈیکوریشن پیسز، جو کچھ، ان سب سے زیادہ قیمتی شے یہ قرآن ہے. لیکن اس کا احساس کب ہوگا؟ جب روح بیدار ہو جائے گی، جب وہ چکھے گی قرآن، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان حقیقی کیسے حاصل ہوتا ہے قرآن سے. جب قرآن کو سنتے ہوئے انسان جھوم جائے، اس کے اندر کوئی شے سمپیتھیٹک وائبریشن میں آ جائے، اسے کہے کہ ہاں یہی ہے، جہاں سے میں خود آیا ہوں وہیں سے یہ کلام آیا، جہاں سے میری روح آئی ہے وہیں سے یہ کلام آیا. اب یقین پیدا ہوا. اس کو اقبال نے کہا ہے باطنی تجربہ. ایک تجربہ وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، سن رہے ہیں کانوں سے، چھو رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، سونگھ رہے ہیں داغ سے، اور ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے جو ٹیسٹ بڈز ہیں منہ کے. یہ ہمارا ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے. لیکن ایک انٹرنل ایکسپیرینس ہے. ساری جو بحث اٹھائی ہے علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن پر، اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انٹرنل ایکسپیرینس بھی اس ایکسٹرنل ایکسپیرینس کی طرح بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر قابل اعتماد ہے. یہ ہے انٹرنل ایکسپیرینس. لعلکم تشکرون. تو یہ تو پہلی منزل طے ہوئی ہے ابھی. صوم رمضان، صیام و قیام رمضان کا پہلا حاصل کیا ہوگا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تاکہ تم اس قرآن کی عظمت سے واقف ہو جاؤ، تاکہ تمہیں اس پر اس کی جو وقت ہے، قدر و قیمت ہے، اس کا انتخاب ہو جائے. اب اگلا مرحلہ آئے گا. اب یہ روح کچھ توانا ہو کر، کچھ ہوش میں آ کر کدھر اس کی توجہ ہوگی؟ کل شیء یرجع الی اصلہ. ہر شے اپنی اصل جڑ کی طرف رجوع کرتی ہے. ہمارا حیوانی وجود زمین کی طرف جاتا ہے. یہ سورہ اعراف میں جو کہا ہے بلعام بن باورہ کے بارے میں، ولکنہ اخلد الی الارض. زمینی خواہشات ہی کے چکر میں آپ ہیں تو گویا کہ آپ زمین میں دسے جا رہے ہیں. روح بیدار ہوگی تو کدھر متوجہ ہوگی؟ اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز کا حسن. بڑا پیارا مصرع ہے، اگلا مصرع نہیں پڑھتا، لیکن یہ کہ یہ اپنے مرکز کی طرف، اپنے منبع اور سرچشمے کی طرف. کہاں سے آئی یہ روح؟ امر ربی، کہ ادھر متوجہ. ہم پڑھا کرتے تھے اپنے ہائی اسکول کے زمانے میں، تو جو صبح پریئرز ہوتی تھی اس میں خاص نظم تھی. مجھے یہ معلوم نہیں شاعر کون ہے. مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے. اب آپ دیکھیے پورے مذاہب کی تاریخ میں انسان کہاں کہاں گیا ہے خدا کو ڈھونڈنے کے لیے. کوئی برف پوش چوٹیوں کے اوپر جو ہے تپسیا میں لگا ہوتا. کیوں؟ رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، پرماتما سے لو لگانے کے لیے. وہ غاروں میں ہے، تپسیا ریاضتیں کر رہا ہے، وہ صحراؤں میں گیا ہے، گوتم بدھ کہاں کہاں گیا ہے، کہاں کہاں گیا ہے، کچھ آپ کو اندازہ ہی نہیں. انسان اس کے اندر کوئی شے ہے جو کسی کو تلاش کر رہا ہے. میرے اندر ہی وہ شے بھی ہے جو مجھ سے کہتی ہے کہ کچھ کھانا ڈالو اس منہ کے اندر، اس پیٹ میں ڈال. ہے وہ بھی میرے اندر شے. ان لنفسک علیک حقا، یقیناً تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. میرے اندر ہی کوئی شے ہے جو کچھ اور شے چاہتی ہے، کچھ اور چیز کی متلاشی ہے، وہ کسی اور شے کے عشق میں ہے. یہ دوسری بات ہے. اس سے ہم نے سلا رکھا ہے دوریاں دے دے کے، تھپک تھپک کر. ہم تو اپنے جسم کی طرف متوجہ ہیں، لہذا ہمیں وہ پیاس محسوس ہی نہیں ہوتی کہ یہ بھی واقعی میرے اندر کوئی پیاس ہے. روح بیدار ہوگی تو وہ پیاس جو اس کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ کدھر متوجہ ہوگی؟ اپنے پروردگار کی طرف. یہ ربط ہے اگلی آیت کا. آپ پڑھیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب یہ روح بیدار ہو کر اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے منبع اور سرچشمے کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے مبدا کی طرف متوجہ ہوگی، تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں. اس کی رگیں جہاں سے بھی زیادہ قریب. ہم قریب ہیں، جب چاہو ہمیں پکارو، جب چاہو دعا کرو، جب چاہو باریابی حاصل کر لو. ہم تو مائل میں کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو ہر روز رات کی آخری گھڑیوں میں سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں، اور ہماری طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ. ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی مانگنے والا؟ حل من سائل فاعطیہ. ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں؟ تم سوئے ہوتے ہو. ہم تو غافل نہیں، تم غافل. متوجہ تو ہو، آؤ تو صحیح ہماری طرف. حدیث قدسی میں آیا ہے میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں. وہ بارش پر آتا ہے، میں ہاتھ پر آتا ہوں. میرا بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے، میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں. اور میرا بندہ اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، بھلا اعلیٰ کی محفل میں ذکر کرتا ہوں. یعنی کہ الفاظ ہے کہ تو تم غافل ہو بھائی ہم سے. ہم تو غافل نہیں.
اغیب و اللطائف لا یغیب وارجوہ رجال لا یخیب، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ تو غائب ہونے والی ہستی نہیں ہے، حران موجود، وہ معکم اینما کنتم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ لیکن اب آئی بات اصل، یہ دو طرفہ بات ہوگی، مجھ سے دعا کرو، کسی وقت کی پابندی نہیں، کسی جگہ کی پابندی نہیں، ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی دعا کر سکتے ہو، میری کتاب کو ہاتھ مت لگانا، مجھ سے دعا کر سکتے ہو، دعا میں کوئی پابندی نہیں، لیٹے مانگو، بیٹھے مانگو، ناپاکی میں مانگو، پاکی میں مانگو، جب چاہو مانگو مجھ سے، دعا میں کوئی خطر نہیں، اور جہاں پکارو گے there and then I will listen to you and I will grant your prayers۔ اجیبو جو ہے، اجیبو دونوں معنی، جواب دینا اور قبول کرنا، اجابت استجابت دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، جواب دینا اور قبول کرنا۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، لیکن فلیستجیبوا لی، میرا بھی تو کہنا مانو، چاہیے کہ یہ بھی میرا کہنا مانے، مجھ سے محبت کریں، مجھ سے لو لگائیں، میرے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے باغیوں کے خلاف بغاوت کریں، میرے دین کا جھنڈا اونچا کریں، یہ سارے احکام ہیں کہ یہ قرآن میں، قاتلوہم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگلے ہی رکوع میں قتال کا حکم آ رہا ہے، اب وہ گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، بتا دیا یہ روزہ تمہیں کس لیے رکھوایا جا رہا ہے، اگلے ہی رکوع کے اندر حکم ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اللہ کے لیے دین ہو جائے، پورا کا پورا نظام اللہ کے تابع آ جائے، اس کے لیے پہلے دعوت دو، محنت کرو، جد و جہد کرو، اس دعوت کے نتیجے میں جمعیت فراہم کرو، جب جمعیت اتنی ہو جائے کہ پھر اس باطل نظام کے خلاف بغاوت کر سکو تو کرو بغاوت، اگر باطل نظام کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ہو تو پھر ہم سے بغاوت ہے تمہاری، پہلے ذہنی بغاوت ہے، آپ ڈس اون کیجئے ذہنی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، میں اس نظام کو نہیں اون کرتا، ریکنسائل نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی تعاون نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی چاکری اور ملازمت نہ کیجئے اس کی، تن من دھن لگائیے اس نظام کو بدلنے کے لیے، چاہے ابھی وہ دعوت کے مرحلے میں ہے، لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، تربیت دی جا رہی ہے، تزکیہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہدف کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا دین غالب، فلیستجیبوا لی، میرا بھی تو کہنا سنیں اور مانیں، میں جہاد کا حکم دیتا ہوں تو جہاد کریں، میں اقامت دین کا حکم دیتا ہوں اقیم الدین تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، میں قتال کا حکم دوں تو قتال کریں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی اپنا ایمان پختہ رکھیں، توکل کریں تو مجھ پر کریں، محبت کریں تو مجھ سے کریں، راضی رہے تو میری تقدیر پر راضی رہے، توکل ہو، راضی برضائے رب ہو، اطاعت ہو، جب تک یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے نہ ہو جائیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اصل میں تو مومن وہ ہوتے ہیں جو سب سے بڑھ کر شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے اسپاؤسز، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور رشتے دار، اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد بازاری نہ ہو جائے، کہیں پر جو ہے ریسیشن نہ آ جائے، اور تمہارے وہ مکان اور محلات جو تم نے بنائے ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جنگ کرنے سے، جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، بیٹھو وہاں یہاں تک کہ ہم اپنا فیصلہ سنا دیں، اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے قرآن آیت نمبر 24 سورہ توبہ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب وہ لفظ آ گیا رشد، دیکھیے پہلے آیا تھا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، روزہ، مجرد روزہ تقویٰ پیدا کر دے گا، ضبط نفس، اور ضبط نفس بھی وہ جو حکم خداوندی کا تابع ہے، یہ روزے کی ریاضت ہے، روزے کی ریاضت کا حاصل۔ رمضان کے روزے کے ساتھ قیام اللیل کا دو گنا پروگرام، دن میں روزہ، رات کا قیام قرآن کے ساتھ، اس کا پہلا نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ قرآن کی عظمت منکشف ہو جائے، قرآن کی قدر و قیمت سے تم آگاہ ہو جاؤ، تمہیں معلوم ہو جائے کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اور آخری بات یہ، جب تمہاری روح بیدار ہو جائے گی، اپنے مالک کے ساتھ ہم کلام ہوگی، اسی کا نام دعا ہے۔ دعا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا جوہر ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ یہ دعا ہی تو ہمیں میسر نہیں ہے، 17 رکعتیں پڑھنی ہیں ہم نے عشاء کی، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی لوگ نہیں لگی،
इधर की उधर की सोचें आ रही हैं। 17 रकअतें पढ़ी हो या 7 पढ़ी हो 10 पढ़ी हो, आपको अजर मिलेगा, लेकिन आपको दुआ नसीब नहीं हुई। दुआ कब होती है? बकौल इकबाल, ये जो मेरे अंदर है फाइनाइट ईगो, अनाए सगीर, अना मैं, ये छोटी सी अना है। उस अनाए कबीर, इस अनाए कबीर के लिए सबसे बड़ी जो मजर आयत है कुरान मजीद में, वो सूरह ताहा, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, मैं हूं वो अल्लाह जिसके सिवा कोई ना हो। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, ये है फाबुदनी वाकिमिस सलात अलैहि ज़िक्र। ये अनाए कबीर है, इनफाइनाइट ईगो, अल्लाह अनल्लाह, द बिग अना, और ये छोटी सी अना है, अना मैं। जब ये अनाए सगीर अनाए कबीर के रूबरू आती है, हम कलाम होते, ये है दुआ। अगर ये जागी ही नहीं, बेदार हुई नहीं, हम कलाम हुई नहीं, तो वो दुआ तो हासिल नहीं हुई। मुख्य इबादत जो है, जौहर इबादत का हासिल नहीं हुआ। हाँ, एक शक्ल है इबादत की, मरासिम में उबूदियत है, ये अशकाल है, रह गई रस्म अदा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। एक शक्ल है, तुमने कर ली, अजर मिलेगा। आखिर वक्त निकाला है, आप अल्लाह के सामने खड़े हुए, अजर से मेहनत का जो उजरत वो देगा, अल्लाह के इस पर भी देगा। लेकिन हकीकत डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।